बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? नावल कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताया करें। और आज मैं जो नावल पढ़ रही हूँ वो मैं पढ़ रही हूँ जनाब स्टेप रिलेशंस पे है, सेकंड मैरिज बेस्ड पे। बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा ये नावल है। और हीरो और हीरोइन जो है ना, उनका आपस में स्टेप रिलेशन होता है। हीरोइन की मदर और हीरो के फादर ने दोनों दोनों ने आपस में सेकंड मैरिज की होती है। हीरोइन जो है उसकी मदर जो है और जो हीरो है उसका फादर, दोनों के आपस में जो लिंक होते हैं उस हिसाब से ये दोनों ना आपस में होते तो बहन भाई हैं, लेकिन सुतेले, बाप अलग, उधर से उसकी माँ अलग। तो उसी पे बेस्ड है। हीरो जो है वो बहुत बदतमीज़ सा होता है, तो बहुत उसको मारता है, बहुत ज़्यादा उसको वो ज़द-ओ-कोब करता है, उसको चिढ़ाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हीरो का बाप और हीरोइन की जो मदर है उन दोनों की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो हीरो जो है वो ऑस्ट्रेलिया मेरा ख़ाला चला जाता है अपने मामू और ख़ाला के पास। पीछे से हवेली में उस घर में जो हीरोइन है लाइबा, वो अकेली रह जाती है। तो अरसे के बाद उसके आने की जब ख़बर मिलती है तो वो परेशान हो जाती है कि वो उसकी नेचर जो है वो बहुत बुरी है। वो मारे पीटेगा या तंज करेगा या लड़ाई झगड़ा करेगा। तो उसकी कोशिश होती है कि या तो उससे आने से पहले या उसके आने के दौरान ही ना वो ये घर छोड़ के चली जाए। उसी से रिलेटेड है। उधर से फिर हीरो को ना हीरोइन के बारे में बहुत ज़्यादा बदगुमान बदजन कर दिया होता है कि ये अच्छी लड़की नहीं है, ये ऐसी है, ये वैसी है। वो उधर खुद रह के रियलाइज़ करता है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही डिफरेंट सी, बड़ी खूबसूरत सी इनकी लव स्टोरी चलती है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के थोड़े से कमेंट्स पढ़ लूँ। काफ़ी दिन हो गया मैंने आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़े। तो चलिए फिर जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। चलिए कमेंट सेक्शन की तरफ। अच्छा जी, ये हैं अस्मा अदील। कैसी हैं अस्मा आप? ज़बरदस्त नावल, बहुत शुक्रिया। शगुफ्ता, बहुत अच्छा नावल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हैं आयशा माई सॉन्ग आईटी से। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस नावल, थैंक यू सो मच आयशा। फारिया शेख, किधर गायब हो गई हैं आप? अमेजिंग नावल, शुक्रिया आयत आपी, बहुत शुक्रिया आपका फारिया कि आप इतना पसंद करती हैं। हर वीडियो पे सबसे पहले आपका कमेंट आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह आपको सदा शाद आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। फिर हैं जी राबिया आफाक, इनका मैं नेक्स्ट पढ़ती हूँ। अभी काफ़ी लंबा इनका कमेंट है। एक नावल का नाम मालूम करना है जिसके मेन कैरेक्टर्स के नाम हया एंड रुस्तम हैं। थैंक यू एंड लव योर वीडियोस। बहुत शुक्रिया राबिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम पढ़ा है। आप सुनती होंगी या नहीं सुनती होंगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन कमेंट आपका फ़र्स्ट टाइम आया है तो इसलिए मैं आपको वेलकम कहूँगी। और हया और रुस्तम वाला फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं आपको उसका नाम भी बता दूँगी और कोशिश करूँगी वो मैं पढ़ भी लूँगी। और मेरी वीडियोज़ को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फैसल ख़ान, नाइस नावल, थैंक यू भाई। अच्छा भाई, ये हैं जी मिसेज़ आमिर। हाँ जी मिसेज़ आमिर, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, थैंक यू सो मच। अम्मारा अहमद, आप 97 के ईद वाले शुआ डाइजेस्ट के नावल रीड करें डियर। उसमें से मैंने एक दो नावल पढ़े भी हुए हैं, आप चेक कर लें। वैसे मैं आपको लिंक भी अटैच कर दूँगी। हाँ, अभी जैसे कि आपको पता है छोटी ईद आ जाएगी इंशाल्लाह मार्च में, तो मैंने इस तरह की सारी जो है ना क्यू लिस्टिक तैयार की हुई है। वो ईद बेस्ड जो नावल है वो मैं इंशाल्लाह ईद पे भी सुनाऊंगी। 97 के मैंने कुछ पढ़े भी हैं, आप चेक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। अच्छा जी, ये हैं जी क्रिस्टल हार्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मैंने फ़र्स्ट टाइम कमेंट पढ़ा है, इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा, शुक्रिया जी। फिर है जी मंसूर ख़ान। बहुत ही खूबसूरत नावल है, बहुत शुक्रिया मंसूर। दिलनशीन सिमरन, सो ब्यूटीफुल, नाइस एंड क्यूट नावल विद योर स्वीट वॉइस। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन दिलनशीन, बहुत ज़्यादा शुक्रिया।
آپ کا جب بھی میں کمنٹ پڑھتی ہوں تو میں دل نشین ہو جاتی ہوں، اس سے آگے میں اور کچھ نہیں کہوں گی۔ پھر ہیں جی فاریہ شیخ، ہاں جی مزے کی انٹرسٹنگ سٹوری لگ رہی ہے، آیت پہ تھینکس جی، یہ بہت مزے کی سٹوری تھی۔ اس کے بعد ہیں جی گل رانا، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گل رانا، آپ کا بھی میں نے فرسٹ ٹائم کمنٹ ادھر دیکھا ہے۔ ہائی ولیج لو سٹوریز لائیں، ڈیئر ولیج لو سٹوری میں نے بہت زیادہ ریڈ کی ہیں، میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو کانٹینٹ ملے گا نا وہ ولیج لو سٹوریز پہ ہی ہے۔ آپ تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں، انشاءاللہ آپ کو ہر سٹوری جو ہے نا وہ ولیج کی ہی ملے گی۔ مشتبہ رحمان، محبت رنگ بدلتی ہے کا پارٹ 2 کب اپلوڈ کریں گی؟ ڈیئر میں نے اس کا کمپلیٹ، یہ میں نے آپ کو نا یہ کیا ہے، اپلوڈ کیا ہے، آپ چیک کریں ایڈ سے، یہ کمپلیٹ ہے، اس کا کوئی پارٹ 2 نہیں ہے، کمپلیٹ کر دیا میں نے۔ فائق علی نے ہارٹ ایموجیز بھیجے ہیں، بہت ہی خوبصورت یہ ناول تھا فائق، محبت زرد رتوں کا آخری پھول، نبیل ابر کا انتہائی خوبصورت ناول تھا یہ، جرگا سسٹم بیسڈ۔ پھر ہے جی شگفتہ ایس، بہت ہی اچھا اور انٹرسٹنگ ناول تھا، تھینک یو سو مچ شگفتہ۔ رانا او پی وائی ٹی، آنچل 2002 کا ناول جنوری، ڈیئر میں نے پڑھا ہوا ہے، میں نے آپ کو لنک سینڈ کر دیا ہے، آپ کائنڈلی اپنا کمنٹ چیک کریں، اس پہ میں نے رپلائی کیا ہوا ہے، میں نے آنچل 2002 کا لنک آپ کو نا وہ دے دیا، آپ دیکھ لیں۔ مائی سانگ عائشہ ہے جی، اٹس نیم سمن آغا بیوٹیفل ایکٹر، بالکل آپ کا کمنٹ پڑھنے سے پہلے ہی نا مجھے یاد آ گیا تھا کہ اس کا نام نا سمن آغا ہے، واقعی بہت فائن ایکٹریس تھیں، بہت کم کام کیا لیکن بہت اچھا کام کیا۔ مسز عامر انٹرسٹنگ، تھینک یو۔ اسما دل انٹرسٹنگ ناول، بہت شکریہ ڈیئر، اٹس امیزنگ، تھینکس لاٹ، بہت شکریہ فاریہ میری پیاری بہن۔ اب ہے یہ ناصرہ پروین، بہت زبردست، بہت شکریہ ناصرہ جی، آپ کا بہت 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 زیادہ شکریہ۔ مائی سانگ پلیز نایاب جیلانی کے ناولز اپلوڈ کریں، تھینکس۔ عائشہ میں نے کیے ہوئے ہیں، ایک دو ناول کیے ہوئے ہیں، باقی جو ہے وہ کافی زیادہ لانگ لانگ ان کے ناول ہیں نا، تو وہ پھر ریڈرس اور لسنرس کی نا وہ دلچسپی برقرار نہیں رہتی، تو بہت سوچ سمجھ کے ناول مجھے نا چوز کرنا پڑتا ہے۔ نایاب جیلانی کے بہت لمبے لمبے ناول ہیں، مطلب اگر وہ میں ریکارڈ بھی کروں نا اور ایک ہی دن کا ریکارڈنگ اپلوڈ کروں تو وہ کوئی نا 4 سے 4.5 گھنٹے کا ایک ناول بنتا ہے، جو میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہے، اور اگر اس کو میں پارٹس میں کنورٹ کروں تو کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، تو پھر نا ویوز بہت کم آتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کی دوبارہ سے فرمائش ضرور پوری کروں، انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی۔ پھر ہے آپ نے کمنٹ کیا ہوا ہے عائشہ نے، ویری نائس بیوٹیفل ناول، بہت شکریہ پیاری بہن، جزاک اللہ۔ پھر ہے جی زینب بابر، فرسٹ آف آل ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل زینب، آپ کا بھی کمنٹ میں نے فرسٹ ٹائم پڑھا ہے، آپ کرتی ہوں گی، مجھے نہیں، میرے علم میں نہیں، یہ میری نظروں سے فرسٹ ٹائم گزرا ہے، تو اس لیے میں آپ کو ویلکم کر رہی ہوں۔ ڈو کمنٹ اگین اینڈ اگین، نائس ناول، بہت شکریہ۔ آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ بٹ ڈونٹ نو دا ناول نیم اینڈ رائٹرز نیم۔ لڑکی کا نام حالہ تھا، باہر سے آئی تھی اور اس کی ماں انگلش ہونے کی وجہ سے اس کا کزن اسے ڈس لائک کرتا ہے۔ ڈیئر کوشش کروں گی انشاءاللہ، اس طرح کے ناولز ویسے میں پہلے بھی پڑھ چکی ہوں، تو میں کوشش کروں گی کہ نا آپ کو وہ لنک ڈھونڈ دوں، آئی تھنک یہ میں نے ناول پڑھا ہوا حالہ والا، تو میں آپ کو اس کا نا آپ کمنٹ چیک کریے گا انشاءاللہ، میں نا آپ کو وہ کر دوں گی، لنک اٹیچ کر دوں گی۔ پھر ہے جی فاریہ شیخ، نائس ناول ود موسٹ بیوٹیفل، بہت شکریہ پیاری بہن، بہت 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 زیادہ شکریہ۔ مائی سانگ ویری نائس بیوٹیفل ناول، تھینک یو ویری مچ عائشہ، یہ میں نے آپ کا کمنٹ پڑھ لیا ہے، نایاب جلانی والا۔ اچھا جی دل نشین، انہوں نے نا تقریباً 4-5 دن پہلے یا شاید اس سے بھی پہلے یہ میسیج کیا ہے، نہیں 4 دن پہلے کا ہی ہے یہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ مجھے اور میرے دونوں بچوں کو ڈینگی کا تھوڑا پرابلم ہو گیا تھا، اس لیے کمنٹس نہیں کر سکی۔ ماشاءاللہ ناول ہمیشہ کی طرح بہترین ہے، کیوٹ اینڈ بیوٹیفل سا۔ وعلیکم السلام پیاری بہن، اللہ پاک آپ کو، آپ کے بچوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستعجلہ نصیب فرمائے۔
اللہ پاک آپ کو ہر آفت ہر مصیبت سے دور رکھے، صحت مند زندگی دے آپ کو بھی، آپ کے بچوں کو بھی۔ اور کوئی بات نہیں ہے ڈیئر، میں بالکل بھی اس پہ نہیں ہوں کہ آپ نے کمنٹ کیوں نہیں کیا، بس وہ تھوڑی سی نا مجھے وہ کمی محسوس ہوتی ہے۔ جو میرے ریگولر کمنٹ کرنے والے ہیں نا، اسما جی ہیں، مسز عامر ہیں، عائشہ ہیں مائی سانگ آئی ڈی سے، فاریہ ہیں، فیصل خان ہیں، اور بھی بہت سے ہیں جن کے نام میں بھول رہی ہوں، تو اس کے لیے معذرت۔ تو ایک آپ ہیں، جب آپ کا بھی نہیں آتا تو پھر مجھے نا تشویش ہوتی ہے کہ ہر وقت پہلے پہلے کمنٹ کرنے والے پھر جب لیٹ کمنٹ کرتے ہیں نا، اس لیے پھر میں پوچھ لیتی ہوتی ہوں۔ تو اللہ پاک آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے، آمین۔ بہت شکریہ آپ کی پسندیدگی کا۔ فاریہ شیخ اٹس امیزنگ، تھینک یو سو مچ، شکریہ۔ اسما دل نائس ناول، صباحت ندیم نائس، بہت شکریہ۔ صباحت ندیم، روبی شیخ، شگفتہ، اور بہت شکریہ آپ سب کے کمنٹ کا۔ شگفتہ نے میسج کیا ہے جی کمنٹ، اینڈ پہ مزہ آیا پڑھنے کا، کتنا اچھا سرپرائز ملا جی، فل آف سرپرائز، بہت کیوٹ، بڑی پیاری سٹوری تھی اس ناول کی۔ مسز عامر نائس سٹوری، حسینہ شیخ ویری نائس، بہت شکریہ۔ حبیبہ خان نے ہارٹ ایموجیز بھیجی ہیں، بہت شکریہ حبیبہ۔ عمار احمد اور مبشرہ کاشف، سو کیوٹ ناول نائس، بہت شکریہ آپ دونوں کا، یہ بھی میرے ریگولر کمنٹر ہیں، کمنٹ کرتے ہیں یہ بھی۔ اسما دل، سو کیوٹ اینڈ ہیپی ناول، جی بالکل۔ عائشہ ہیں، کیوٹ سٹوری بیوٹیفل، بہت شکریہ۔ فرزانہ چودھری، رہ جہاں سے آگے بائی شاہدہ اعظم ریڈ کریں۔ ڈیئر میں نے آپ کو کمنٹ کر دیا تھا، رہ جہاں سے آگے جو ہے نا وہ مطلب آن لائن رائٹرز جو ہیں یہ ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، تو ان کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے، میں نے ان سے مانگی تھی پرمیشن، لیکن وہ آلریڈی کسی نہ کسی ویب سائٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، تو اس پہ پابندی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ نا پڑھنے والوں کو جو ہے یوٹیوب پہ وہ نہیں کرتے، الاؤ نہیں کرتے۔ سپر ناول، فاریہ شیخ، تھینکس آپ کی، بہت شکریہ۔ ہاں جی، تو کمنٹ میں نے آپ کے سب لوگوں کے کمنٹ پڑھ لیے ہیں، تو اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ناول کا جو تھیم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو ناول لکھا ہے جی نادیہ فاطمہ رضوی نے، اور ناول کا نام ہے میری زیست کی آرزو۔ بہت پیارا ناول ہے، چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ آ رہا ہے بیٹی، بوا نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی لائبہ کے سر پر گویا دھماکہ سا کر دیا۔ جوتے اتارتے ہوئے ہاتھ یکدم ساکت ہو گئے۔ انتہائی بے یقینی و بے اعتباری کسی کیفیت میں لائبہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ لائبہ کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں دہشت و خوف کے سائے بخوبی نظر آ رہے تھے۔ بوا کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ لائبہ نے انتہائی دقتوں کے ساتھ جملہ پورا کیا۔ ہاں بیٹی، اب اس عمر میں کیا تم سے جھوٹ بولوں گی؟ بوا دل گرفتگی سے گویا ہوئیں۔ تو بوا اب ہمارا کیا ہوگا؟ لائبہ کے اعصاب اب جواب دینے لگے۔ گلابی چہرہ یکدم سرسوں کے پھول کے مانند زرد ہو گیا۔ بیٹی تم کیوں فکر کرتی ہو؟ میں ابھی زندہ ہوں، تم خود کو اکیلا کیوں سمجھ رہی ہو؟ بوا لائبہ کی بدحواسی کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ انتہائی کھوکھلے انداز میں اسے تسلی دی، حالانکہ لائبہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ بوا خود تو اپنے آپ کو سنبھالنے کے لائق نہیں ہے، اسے کیا سہارا دیں گی؟ لائبہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ذہن کے دریچوں میں یہی سوال مستقل دستک دے رہا تھا کہ اب کیا ہوگا؟ اچھا تم کھانا تو کھا لو، بوا نے اس کا دھیان ہٹانا چاہا۔ وہ کب آ رہا ہے؟ لائبہ نے بوا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اب بھوک کس کو لگ رہی تھی، بلکہ اس منحوس خبر کے ساتھ ہی اس کا چین و سکون نیند سب اڑ چکے تھے۔ وہ فون پر کہہ رہا تھا کہ بوا کچھ رک سی گئیں۔ کیا کہہ رہا تھا بوا؟ لائبہ نے استفسار کیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج رات کو اس کی وہ موا کیا کہتے ہیں اسے؟ بوا نے کچھ سوچتے ہوئے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ہاں، ہوائی جہاز آئے گا۔ کیا آج رات کو ہی آ رہا ہے؟ لائبہ پر دوسری بجلی گری۔ بوا ہم ایسا کرتے ہیں، اس کے آنے سے پہلے ہی یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لائبہ نے انتہائی احمقانہ مشورہ دیا۔ سخت ذہنی دباؤ میں وہ اول فول بولنے لگی۔ ارے باولی ہو گئی ہو تم، اس شہر میں ہمارا کدھر ٹھکانہ ہے؟ باہر نکلو تو قدم قدم پر بھیڑیے گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں جو ترنے والا سمجھ کر نکلنے کی کوشش کریں گے۔ انسان نما درندے جسم کی بوٹیوں کو نوچنے کی تگ و دو کریں گے۔ کم از کم اس چار دیواری میں تمہاری عزت تو محفوظ رہے گی، اور انا اور خودداری۔ لائبہ نے دل میں سوچا، لیکن انا اور خودداری عزت سے زیادہ تو نہیں ہے، بلکہ جان بھی عزت کے لیے قربان ہے۔ لائبہ سوچتی چلی گئی، لیکن آنے والے وقت نے انتہائی اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔
اچھا اب چلو کپڑے بدلو، ابھی کالج سے آئی ہو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ بوا نے اسے زبردستی کمرے میں بھیج دیا۔ لائبہ وجاہت حسن اور سمن حسن کی اکلوتی اولاد تھی۔ وجاہت حسن کے بڑے بھائی عنایت حسین سمن کو پسند کرتے تھے، لیکن سمن نے اپنے دل کی مسند پر وجاہت حسن کو بڑی شان سے بٹھا رکھا تھا، اور خود وجاہت حسن بھی سمن کو دیوانگی کی حد تک چاہتے تھے۔ وہ ان کی محبت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی خالہ زاد بھی تھیں۔ جب ستوت بیگم نے اپنے بڑے بیٹی کی شادی کا ارادہ کیا اور عنایت حسین سے ان کی پسند پوچھی تو انہوں نے جھٹ سے سمن کا نام لے لیا۔ یہ سن کر وجاہت حسن کی ہستی ڈول گئی۔ وہ جسے بچپن سے چاہتے آئے تھے، ہزاروں بار تصور کی دنیا میں سمن کو اپنی دلہن کے روپ میں دیکھا تھا، حقیقی دنیا میں اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھنا قطعی گوارا نہ تھا۔ اتنا دل گردہ وہ کہاں سے لاتے؟ اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر وجاہت حسن نے اپنے منہ میں کفل ڈال دیے، لیکن سمن یہ سن کر ہتے سے اکھڑ گئی۔ انہیں شروع سے ہی عنایت حسین پسند نہ تھے۔ ان کے انداز و اطوار سے وہ ہمیشہ چڑا کرتی تھی۔ چونکہ وہ اپنے باپ کی چہیتی تھی، والدہ حیات نہ تھی، تو صاف لفظوں میں اپنی پسند اپنی باپ کو بتا دی، اور وہ اپنی بیٹی کو بہت چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے صاف لفظوں میں ستوت بیگم کو اپنی اکلوتی بیٹی کی خواہش سے آگاہ کر دیا۔ ستوت بیگم کچھ متذبذب ہوئیں کیونکہ بڑے بیٹے نے سمن کی خواہش کی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئیں کہ سمن کا رجحان وجاہت کی طرف ہے، تو بھلا انہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دونوں صورتوں میں بہو تو ان کی ہوگی۔ لیکن عنایت حسن نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ سمن کو پانے کی ضد سوار ہو گئی، اور یوں بالآخر ایک زبردست مارکے کے بعد سمن وجاہت حسن کی زندگی میں بہار بن کر بکھیرنے چلی آئی۔ لیکن چونکہ بڑے ہونے کے ناطے ستوت بیگم کے شوہر نے مرتے وقت پاور آف اٹارنی عنایت حسن کے نام کر دی تھی، تو اس شادی کی پاداش میں عنایت حسن نے اپنے بھائی کو بزنس اور گھر سے بے دخل کر دیا۔ ستوت بیگم نے وجاہت حسن کا ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں آ گئیں۔ سمن اور وجاہت دونوں بہت خوش تھیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا۔ سمن کو ابھی خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولے ہوئے 6 ماہ بینا گزرے تھے کہ دفتر سے گھر آتے ہوئے ایک ٹریلر نے انتہائی بے رحمی سے وجاہت حسن کو کچل دیا۔ اس کے ساتھ ہی نہ صرف سمن کا وجود بیوگی کی چادر سے ڈھک گیا، بلکہ وہ بچہ جو بھی دنیا میں بھی آیا نہیں تھا، اس کے ننھے سے ماتھے پر یتیمی کا بھیانک کلنک لگ گیا۔ سمن اس صدمے سے بالکل گمسم ہو گئی۔ ان حالات میں ستوت بیگم نے بہت ہمت سے کام دیا۔ ایک طرف ان کا جوان بیٹا دنیا سے کوچ کر گیا تھا، تو دوسری طرف ان کی بہو اس صدمے سے بالکل ادمری ہو گئی تھی، اور اوپر سے وہ ننھی جان جو سمن کی کوکھ میں پل رہی تھی، جوان بیٹے کی واحد نشانی تھی۔ بہت مشکلوں سے انہوں نے سمن کو زندگی کی طرف دھکیلا، اور جب لائبہ کا جنم ہوا تو سمن اپنی یتیم بیٹی کو دیکھ کر اتنا روئی کہ اسپتال میں موجود تمام عملے کی آنکھوں میں سمن کی تڑپ دیکھ کر آنسو آئے۔ ایک دن اچانک عنایت حسن چلے اور ماں سے معافی مانگ کر دونوں کو گھر لے آئے، لیکن سمن کے ساتھ عنایت حسن اور ان کی بیوی کا سلوک انتہائی ناروا تھا۔ عنایت حسن نے بھی شادی کر لی تھی اور ان کی بیگم فرح بیگم بھی امید سے تھی۔ انہوں نے جڑواں بچوں کو جنم دیا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ مغرور تو وہ پہلے ہی تھی، بچوں کے بعد مزید مغرور ہو گئی۔ فرح کا رویہ سمن کے ساتھ انتہائی حد تک آمیز تھا، کیونکہ وہ اس بات سے آگاہ تھی کہ اس کے شوہر نے ان سے پہلے اس عورت کی طلب کی تھی جو لائبہ کی ماں تھی۔ ستوت بیگم اس صورتحال سے بہت پریشان تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سمن کا جلد از جلد دوسرا عقد ہو جائے۔ نہ جانے انہیں وہم سا ہو گیا تھا کہ وہ بھی اپنے بیٹے اور شوہر کے پاس جلد جانے والی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قابل اعتماد بوا سے اس کا تذکرہ کیا اور انہوں نے جہانگیر شاہ کا رشتہ بتایا، جو رنڈوے اور ایک بچے کے باپ بھی تھے، اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی سمن کا نکاح جہانگیر شاہ سے ہو گیا، جو اچھی خاصی جائیداد کے مالک تھے۔ یہاں آ کر سمن کو محسوس ہوا کہ زندگی کو ابھی ان سے اور امتحان لینا مقصود ہے، اور وہ امتحان تھا شاہ میر۔ جب وہ مشکل 5 سال کا تھا، لیکن انتہائی خودسر اور بدتمیز، اس کے ماموں اور خالاؤں نے اس کے معصوم ذہن میں ستیلی ماں کا زہر اچھی طرح سے بھر دیا تھا۔ ستوت بیگم نے بوا کو بھی سمن کے ساتھ ہی بھیج دیا۔ شاہ میر کو لائبہ سے خاص قسم کی چڑ تھی۔ جب وہ اپنے پاپا کو لائبہ کے لیے کھلونے کپڑے لاتا دیکھتا یا اسے پیار کرتے دیکھتا تو اس کے اندر آگ سی لگ جاتی۔ وہ سمجھتا تھا کہ لائبہ اس کے پاپا کو اس سے چھین رہی ہے۔ کچھ عرصے بعد ستوت بیگم بھی داغ مفارقت دے گئیں، اور سمن کا یہ بھی سہارا ان سے چھین گیا۔ والد کا انتقال وجاہت حسن کے مرنے کے 3 ماہ بعد ہی ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جوان بیٹی کو یوں عالم سواد میں اجڑتے ہوئے دیکھ نہیں سکے تھے۔ شاہ میر سمن کا تھوڑا بہت لحاظ کبھی کبھار کر لیا کرتا تھا، لیکن لائبہ کو تکلیف دے کر اسے بہت تسکین ملتی تھی۔ کبھی اس کو آدھی رات کو سوتے سے جگا کر ڈراتا تھا، تو کبھی ربڑ کی چھپکلی گرا دیا کرتا۔ ایک دن تو اس نے حد کر دی۔ بارشوں کا سیزن تھا، تیز بارش ہو رہی تھی۔
جاڑوں کی بارش ویسے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ شامر نے لائبہ کو لان سے گیند اٹھا کے لانے کو کہا، لیکن وہ نیچے جانے کو قطعاً راضی نہیں ہو رہی تھی۔ اسے بارش سے بے تحاشا خوف آتا تھا۔ شامر لائبہ کو کھینچتا ہوا سیڑھیوں کی جانب لے گیا۔ شوم قسمت، سامنے کوئی نہیں تھا۔ شامر نے طیش کے عالم میں لائبہ کو سیڑھیوں کی طرف دھکیلا۔ پھسلن کی وجہ سے اور غیر متوقع دھکے سے وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دھڑام سے سیڑھیوں سے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے ماتھے سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ کچھ لمحوں کو اسے ندامت ہوئی، لیکن پاپا کو اور سمن آنٹی کو اندر آتے دیکھ کر اور پاپا کو لائبہ کی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ پھر سے بے حس بن گیا اور چپکے سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ ماہ و سال تیزی سے بدلنے لگے۔ جہانگیر شاہ اور سمن ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئے اور لائبہ اس بے رحم دنیا میں یک تنہا شامیر کی اذیت اور نفرت برداشت کرنے کے لیے رہ گئی۔ 13 سال پہلے شامر آسٹریلیا اپنے ماموں کے پاس چلا گیا، لیکن جاتے جاتے وہ لائبہ سے کہہ گیا تھا کہ جب میں واپس آؤں تو اس گھر میں تمہارا وجود نہ ہو۔ اس وقت وہ صرف 15 سال کی تھی، لیکن زندگی کے نشیب و فراز نے اسے وقت سے پہلے خاصا میچور کر دیا تھا۔ وہ شامر کی بات کا مفہوم جان گئی تھی اور آج وہ آ رہا تھا اور اس کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ اور بیٹا شامر، تمہارے ماموں اور ان کے بچے وغیرہ ٹھیک ہیں؟ رات کے کھانے کی میز پر بوا شامر سے خیریت دریافت کر رہی تھیں۔ شامر کے لیے انہوں نے خاصا اہتمام کیا تھا۔ وہ انتہائی مختصر جواب دے رہا تھا۔ لائبہ کو اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہ کھانے کی میز پر بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے کھڑکی کی اور سے شامر کی ایک جھلک دیکھی تھی۔ شکل و صورت کا وہ پہلے بھی بہت اچھا تھا، لیکن اتنے عرصے میں مغرب میں رہنے کے بعد وہ خاصا صحت مند اور ہینڈسم ہو گیا تھا، لیکن انداز وہی مغرورانہ اور تنفرانہ تھا۔ لائبہ ایک بار پھر خوف کے آکٹوپس میں جکڑنے لگی۔ سارا دن کالج میں وہ ذہنی طور پر غیر حاضر رہی۔ کیا بات ہے لائبہ، کچھ ڈسٹرب ہو؟ لائبہ نے اس سے استفسار کیا۔ لائبہ اس کی واحد سہیلی تھی جو اس کے قریب ہی تھی، لیکن لائبہ نے کبھی بھی اس سے ذاتی باتیں شیئر نہیں کی تھی۔ وہ اپنی کمزوریاں سب کے سامنے تشت بام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لائبہ چونک گئی۔ اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے شیئر کر لو، رابعہ نے خلوص سے کہا۔ لائبہ کا دل چاہا کہ اس کے گلے لگ کر وہ اپنی ساری کتھا سنا ڈالے، لیکن اس نے اپنے آپ کو باز رکھا۔ پتہ نہیں رابعہ اس کے بارے میں کیا سوچے۔ اصل میں وہ بوا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس نے جلدی جلدی بہانہ بنایا۔ چلو گھر چلتے ہیں، ورنہ بس نہیں ملے گی۔ لائبہ اسے تیزی سے کہتے ہوئے گیٹ کے باہر لے گئی۔ گیٹ کے باہر آتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ سامنے رابعہ کا نظر باز چھچھورا بھائی بائک لیے انتہائی عامیانہ انداز میں کھڑا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر ایک ادا سے مسکرایا۔ لائبہ کی جان جل گئی۔ کئی بار اس کے جی میں آیا کہ رابعہ سے اس کی شکایت کریں، لیکن پھر وہی سوچ آڑے آتی کہ وہ کیا سوچے گی اس کے بارے میں۔ اچھا رابعہ، میری بس آ گئی ہے، خدا حافظ۔ وہ تیزی سے بس کی جانب چل دی۔ بہت دنوں بعد وہ شام کو لان میں آئی تھی، کیونکہ اس نے ابھی بھی شامر کو باہر جاتے دیکھا تھا۔ بڑے خوشگوار موڈ میں وہ انتہائی ریلیکس انداز میں کین کی کرسی میں بیٹھ کر اپنی من پسند کتاب میں حسب معمول گم ہو گئی۔ شامر جو اپنا موبائل ٹیبل پر بھول آیا تھا لینے آیا تو اسے دیکھ کر چونک گیا۔ پیلی اور لائٹ اورنج کے امتزاج کے سوٹ میں ڈھیلی سی بالوں کی چوٹی بنائے وہ کتاب پر جھکی ہوئی تھی۔ مان کسی احساس کے تحت اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ساکت رہ گئی۔ شامر بھی کچھ کنفیوژن کا شکار تھا۔ کون ہو تم؟ شامر نے ذرا سی سختی سے پوچھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ میں اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے سے پڑ گئے۔ اوہ آئی سی، اس نے ہونٹ سیٹی کے انداز میں بنائے۔ تو آپ مس لائبہ ہیں؟ شامر نے زور دے کر کہا۔ جی، السلام علیکم۔ لائبہ نے تھوک نکلتے ہوئے بمشکل سلام جھاڑا۔ تو آپ یہاں ابھی تک موجود ہیں؟ انتہائی غیر متوقع طور پر یہ الفاظ ابھرے۔ توہین و اہانت کے احساس سے اس سے نگاہ اٹھانا دو بھر ہو گیا۔ اس کا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ پیوند زمین ہو جائے۔ دیکھیے شامر صاحب، اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر اپنے آپ کو بولنے کے لیے آمادہ کیا۔ دراصل اگلے لمحے وہ ششدر رہ گئی۔ شامر نہ جانے کب جا چکا تھا۔ یکدم وہ کرسی پر ڈھہ سی گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کے ذہن کے پردے پر شامر کا ماضی کا رویہ جھلملانے لگا اور ہاتھ بے اختیار ماتھے پر چلا گیا جہاں اب تک اس چوٹ کا نشان باقی تھا جو سیڑھیوں سے دھکا دے کر اسے لگی تھی۔ ایک لڑکی بھیگی بھاگی سی، سوتی راتوں میں جاگی سی، گنگناہٹ کی آواز یکدم لائبہ کی توجہ اپنی جانب مرکوز کر لی۔ اس نے چونک کر وال کلاک کی طرف دیکھا جہاں گھڑی 2 بجا رہی تھی۔
یہ آواز بلا شبہ شامیر کی تھی۔ لائبہ پڑھائی چھوڑ کر یہ سوچنے لگی کہ وہ اس وقت گانا کیوں گا رہا ہے۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے کھڑکی کی جھری سے جھانکا تو بھونچ کر رہ گئی۔ شامل بہکتے لڑکھڑاتے قدموں سے نیند کی کیفیت میں اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ اسے اس طرح لڑکھڑاتے دیکھ کر لائبہ انتہائی حواس باختہ ہو گئی۔ اگر وہ مغربی طرز زندگی گزارنے کا عادی ہے تو یہاں وہ خطرے میں ہے۔ مجھ سے تو وہ شدید نفرت کرتا ہے، میں کیا کروں؟ میرے مولا مجھے راستہ بتا دے۔ وہ بے اختیار رونے لگی۔ صبح اس کی آنکھ کافی دیر سے کھلی، رات بھر رونے اور جاگنے کی وجہ سے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا شامیر اس وقت سو رہا ہوگا، جلدی سے چائے بنا کر لے آتی ہوں۔ جلدی جلدی منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور ہاتھوں سے بال درست کرتے ہوئے نیچے کچن میں آ گئی۔ بوا اس وقت دعاؤں اور وظیفوں میں مصروف ہوتی تھی۔ ابھی چائے کا پانی رکھا تھا کہ فون کی بیل گنگنا اٹھی۔ اس نے نظر انداز کر دیا، لیکن بیل مسلسل بج رہی تھی۔ ناچار انتہائی کوفت کے عالم میں اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، کون ہو؟ انتہائی دلکش نسوانی آواز ابھری۔ جی فرمائیے، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ اس نے اس کا سوال نظر انداز کر کے پوچھا۔ شامیر سے بات کرائیے۔ دیکھیے وہ ابھی اپنے روم سے باہر۔ مان کسی نے پیچھے سے ریسیور جھپٹ لیا۔ اس کے بالکل پیچھے شامیر کھڑا تھا۔ اگر وہ اس کی جانب پلٹتی تو ضرور ٹکرا جاتی۔ کس سے پوچھ کر تم نے میرا فون ریسیو کیا؟ وہ سانپ کی مانند پھنکارا۔ ہنی ڈارلنگ، میں بعد میں فون کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون کیٹل پر رکھا۔ لائبہ نے بھاگنا چاہا، لیکن سامنے وہ دیوار بنا کھڑا تھا۔ انتہائی سختی سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب اس کا چہرہ کیا۔ اب براہ راست وہ اس کی گلابی گلابی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ بولو، جواب دو، گونگی ہو کیا اسٹوپڈ گرل؟ وہ دھاڑا۔ جی وہ میں فون کی بیل سن کر شٹ اپ، وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ آئندہ میرے معاملات میں دیکھیے، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کا فون ہے؟ نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے در آئی کہ لائبہ نے فوراً بول دیا، اور اب کہہ کر پچھتا رہی تھی۔ اس نے اسے چند ثانیے دیکھا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ لائبہ کی سمجھ میں اس کی بے موقع ہنسی نہیں آئی۔ مس لائبہ حسن، یہ میرا گھر ہے، میرا فون ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ انتہائی طنزیہ اور زہر میں بچے الفاظ تھے جس نے اس کی رگوں میں دوڑتے سرخ خون کو بھی نیلام کر دیا تھا۔ وہ زخمی پرندے کی مانند پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ اف میرے خدا، اتنی ذلت سے بہتر تھا کہ مجھے موت ہی آ جاتی۔ وہ آندھی طوفان کی مانند آیا اور چلا بھی گیا۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس جلاد کے ہاتھوں ذلت کی موت سے بہتر ہے کہ میں تایا کے پاس چلی جاؤں۔ لیکن وہ پھر سے کمزور پڑ گئی۔ وہ 2-3 بار تایا کے گھر گئی تھی، لیکن ان کا رویہ بہت حقارت آمیز ہوتا تھا، اور آخری مرتبہ تو تائی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اب وہ یہاں کا رخ نہ کرے، کیونکہ بقول ان کے لائبہ ان کے لائق و فائق بیٹے کو رجھانے آتی ہے، جو اس سے 6 مہینے چھوٹا بھی تھا۔ اس گھناؤنے الزام کو سن کر وہ بہت روئی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے قسم کھا لی تھی کہ اب یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ اسے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ سنو لائبہ، پلیز میری بات سن لو۔ کالج کی چھٹی کے وقت جب وہ بس کا انتظار کر رہی تھی تو رابعہ کا نظر باز بھائی حارث اس کے قریب چلا آیا۔ آج رابعہ نے چھٹی کی تھی اور اس موقع کا اس کے بھائی نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ لائبہ حارث کو مخاطب ہوتے دیکھ کر اندر سے بری طرح ڈر گئی، لیکن باہر سے مضبوط بننے کی کوشش کرتی رہی۔ مسٹر حارث، آپ کو ہمت کیسی ہوئی مجھ سے مخاطب ہونے کی؟ اس نے ڈپٹ کر کہا۔ میرے دل نے، میرے پیار، تمہارے معصوم حسن نے مجھ میں شٹ اپ۔ اس قسم کی عامیانہ باتیں سن کر اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ دیکھو لائبہ، اس نے آؤ دکھانا تھا اور فوراً قریب سے گزرتے ہوئے رکشہ کو دیکھ کر روکا اور فوراً بیٹھ گیا۔ حارث ہاتھ ملتا رہ گیا۔ لائبہ کی بہت بری حالت تھی۔ اسے حارث سے ڈر لگنے لگا۔ پچھلے 1 سال سے وہ صرف اس کو گھورتا تھا اور مسکرایا کرتا تھا، لیکن آج اس کی اتنی ہمت ہو گئی کہ اس نے اسے مخاطب بھی کر لیا۔ اس نے سوچا کہ بوا کو بتا دے، لیکن خود ہی ارادہ ترک کر دیا۔ وہ پریشان ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ اب تو امتحان ہونے والے ہیں، کالج ختم ہو جائے گا تو اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ موسم رات سے ہی ابر آلود تھا، لیکن صبح کو ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو گئی تھی۔ لائبہ کا آج پیپر تھا، اسے بہرحال ہر صورت سینٹر جانا تھا۔ بوا ہول رہی تھی کہ بارش ہو جائے گی تو کیسے آئے گی۔ لائبہ بوا کو تسلی دے رہی تھی، لیکن خود اندر ہی اندر پریشان ہو رہی تھی کہ اگر واقعی بارش ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ اور رابعہ کا سینٹر بھی کسی دوسرے کالج میں پڑا تھا۔ اب بالآخر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ واپسی میں تیز بارش شروع ہو گئی اور اب اسٹاپ پر کھڑی وہ انتہائی حواس باختہ ہو رہی تھی۔
اور اس وقت اس کی گھبراہٹ دو چند ہو گئی جب حارث گاڑی لے کر اس کے بالکل قریب آ گیا۔ آؤ لائبہ، تمہیں گھر چھوڑ دوں، مجھے رابعہ کو بھی لینا ہے۔ حارث نے یہ جملہ اس کی تسلی کے لیے بولا تاکہ وہ گاڑی میں بیٹھ جائے، حالانکہ رابعہ ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی۔ پلیز مجھے پریشان مت کریں، وہ رو دینے کو تھی۔ اسٹاپ پر کھڑے اکا دکا لوگ ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ٹینا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے شامیر کی نظر اچانک لائبہ پر پڑی، جو خوفزدہ ہرنی لگ رہی تھی اور گیلے کپڑے بار بار بدن سے ہٹا رہی تھی۔ وائٹ مارگلا میں بیٹھے کسی شخص سے کچھ کہہ رہی تھی۔ شامیر کو نہ چاہتے ہوئے بھی تجسس ہوا کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ کچھ سوچ کر شامیر نے بھی لائبہ کے قریب گاڑی روک دی۔ ٹینا نے نہ سمجھتے ہوئے اسے دیکھا۔ شامیر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ لائبہ نے اچھل کر پیچھے دیکھا تو بلیک گاڑی اور اس میں بیٹھے شامیر کو دیکھ کر اسے 1000 واٹ کا کرنٹ لگا۔ میری قسمت اتنی خراب کیوں ہے؟ لائبہ نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا۔ حارث نے شامیر کی باروب شخصیت کو دیکھا تو موقع کی نزاکت جان کر فوراً یہ جا وہ جا اسے جاتا دیکھ کر لائبہ کی رکی رکی سانسیں بحال ہوئیں۔ میں چلی جاؤں گی، یہ کہتے کہتے جو ہی اس سے شامیر کے ساتھ بیٹھی لڑکی کی جانب نگاہ کی تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اسکن ٹائٹ ٹی شرٹ اور ریڈ پینٹ پہنے، اوپر سے اتنا بڑا گلا جس میں اندرونی خد و خال بخوبی نظر آ رہے تھے۔ بیٹھو گاڑی میں، اب کی بار وہ تحکمانہ لہجے میں بولا۔ ناچار موسم اور اپنی حالت اور شامیر کے خوف سے بیک ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ ہیٹر کی گرماہٹ سے اسے سکون سا ہوا۔ شامیر اس لڑکی سے باتوں میں محو ہو کر اس کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ اس نے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد غیر ارادی طور پر اس کی نگاہ سامنے پڑی تو گنگ سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ لڑکی شامیر کے کندھے سے چپکی ہوئی تھی۔ لائبہ کو آج اندازہ ہو رہا تھا کہ شرم سے گڑ جانے کا اصل مفہوم کیا ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کسی بھی طرح سے اس گاڑی سے غائب ہو جائے۔ ایسا قابل اعتراض سین وہ بھی بالکل سامنے دیکھنا بہت مشکل تجربہ تھا۔ موصوفہ بالکل چپک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ لائبہ نے پورا دھیان باہر کی طرف لگا دیا۔ لائبہ یہ نہیں دیکھ سکی کہ بیک مرر سے شامیر اس کی حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہا تھا، جس کے ماتھے پر باوجود سردی کے پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے تھے، جس کو اس نے اپنی ہتھیلی سے صاف کیا۔ ہیلو ماموں، میں ٹھیک ہوں، انشاءاللہ جلدی آؤں گا، بس ابھی کچھ کام اور باقی ہے۔ شامل لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ جب موبائل پر اس کے ماموں کا فون آیا۔ جی، اس گھر کا بھی بندوبست کر کے آؤں گا۔ لائبہ، جو شامیر کی موجودگی میں کمرے سے نکلتی نہیں تھی، آج مجبوری میں باہر آئی تھی، کیونکہ بوا کو کچھ دنوں سے کھانسی ہو رہی تھی اور وہ انہیں دوائی کھلانے آئی تھی۔ بوا دوائی کھانے کے معاملے میں بہت لاپرواہ تھی اور لائبہ کو ہزاروں محنتیں کر کے انہیں دوائی کھلانی پڑتی تھی۔ بوا کی طرف جاتے ہوئے گھر کے نام پر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ تو کیا شامیر یہ گھر بیچ دے گا؟ لائبہ انتہائی پریشان ہوگی۔ مجھے جلد از جلد جاب تلاش کرنی چاہیے تاکہ جب یہ ہمیں گھر سے نکالے تو ہم دونوں کو کوئی چھت تو میسر آ جائے، لائبہ سوچتی ہوئی چلی گئی۔ بوا، میں اس کو جتنا آسان سمجھ رہی تھی وہ تو بہت مشکل ہے۔ لان کی طرف شامیر کے قدم رک گئے تھے۔ لائبہ بوا سے نہ جانے کس کام کا ذکر کر رہی تھی، لیکن بوا، مجھے یہ کام ضرور کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ بیٹا، میں تو کہتی ہوں کہ تم یہ سب چھوڑو۔ اور کیسے چھوڑوں بوا، جب وہ اس گھر کو بیچ… باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ سامنے شامیر کھڑا تھا جس کے چہرے پر بہت عجیب سا تناؤ تھا۔ وہ چپ رہ گئی۔ شامیر تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا تو لائبہ حسن تمہارے متعلق جو سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ شامیر کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتا ہوا سوچے جا رہا تھا۔ رابعہ، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ نہیں، کچھ نہیں سننا۔ تم میری شادی میں اگر نہیں آئی تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ پلیز رابعہ، ناراض مت ہو۔ آج رابعہ اسے اپنی شادی کا کارڈ دینے آئی تھی، لیکن لائبہ آنے سے مسلسل انکار کر رہی تھی۔ دیکھو ڈرائیور تمہیں چھوڑ بھی دے گا اور لے بھی آئے گا، بس اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، اوکے؟ اس نے لائبہ کے تمام بہانے مسترد کر دیے۔ لائبہ صرف حارث کی وجہ سے شادی میں آنے سے انکار کر رہی تھی۔ بوا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے شادی میں ضرور بھیجیں گی۔ رابعہ نے بوا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اسے ہاں کرتے ہی بنی۔ رابعہ کی شادی میں جانے کے لیے وہ نک سک سے تیار ہوئی۔ اتنے عرصے بعد وہ کسی شادی میں جا رہی تھی، اور شادی بھی اس کی اکلوتی اور پیاری سہیلی کی تھی۔ آف وائٹ شفون کے سوٹ میں چھوٹے چھوٹے گولڈن اور سلور ستارے اور موتی کا نفیس سا کام تھا۔ ہاتھوں اور کانوں میں اس نے بیلے کے گجرے پہنے ہوئے تھے، البتہ بالوں کی ڈھیلی ڈھالی چوٹی باندھ لی تھی۔ پنک کلر کے میک اپ میں اونچی ہیل والی سینڈل میں وہ بہت منفرد اور خوبصورت لگ رہی تھی۔
آئینے میں جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو خود حیران رہ گئی۔ بوا نے بھی اس کی خوب بلائیں لیں۔ ڈرائیور نے ہارن دیا تو وہ خدا حافظ کہتی ہوئی رابعہ کا تحفہ اٹھا کر چلی گئی۔ شادی ہال میں رنگوں بو کا سیلاب امڑ رہا تھا۔ وہ راستہ بناتی ہوئی برائڈل روم کی جانب چلی گئی۔ رابعہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے گلے لگا کر اسے مبارکباد دی اور تحفہ پکڑایا جسے اس نے تھینک یو کہہ کر لے لیا۔ رابعہ نے بھی آج اس کی بہت تعریف کی۔ وہ شرما سی گئی۔ اچانک نکاح کا شور اٹھا تو کمرے میں اس کے گھر والے اور لوگ بھی آ گئے تو وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ نسبتاً خالی گوشے میں بیٹھ گئی۔ حارث کسی کو ہدایت دیتا ہوا آ رہا تھا۔ لائبہ کو دیکھا تو ساکت رہ گیا۔ اتنا بھرپور حسن اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حارث کی بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی لیکن لائبہ کی طرح کوئی خوبصورت اور معصوم نہیں تھی۔ اور لائبہ شکر ہے تم آ گئی۔ لائبہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ حارث کو وارفتگی سے اپنی جانب تکتے دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ اس کی آنکھوں میں مخصوص چمک تھی جیسے شکار کسی شکاری کو دیکھ لے۔ حارث یہاں آؤ، کسی نے اسے آواز دی تو وہ برے منہ بناتا ابھی آتا ہوں کہتا ہوا پلٹا، مگر یکدم مڑ کر بولا آج تم سے بہت سی باتیں ہوں گی۔ وہ ذومینی لہجے میں کہتا ہوا چلا گیا۔ رابعہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ وہ حارث کے تیور دیکھ کر سخت متوحش ہو گئی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ وہ رابعہ کے پاس آئی جہاں عورتوں اور بچوں کا جمگھٹا لگا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے رابعہ کو متوجہ کیا۔ پلیز رابعہ مجھے گھر چھڑوا دو، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ رابعہ بھی لائبہ کی شکل دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا لائبہ؟ بس ذرا تھکن ہو رہی ہے، بوا بھی اکیلی ہوں گی، کبھی اکیلا چھوڑا نہیں ہے میں نے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، تم پلیز ڈرائیور سے کہہ دو کہ کوئی مجھے چھوڑ آئے۔ اوکے۔ اوے سونی جاؤ ماما سے کہو کہ دین محمد سے کہہ کر لائبہ کو گھر چھڑوا دیں، اس نے کسی بچی کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچی لائبہ کے لیے موت کا فرمان لے کر آئی کہ حارث بھائی کہہ رہے ہیں کہ دین محمد کام سے گیا ہوا ہے، میں لائبہ کو چھوڑ دوں گا۔ لائبہ سن سی رہ گئی، پھر بڑی دقتوں سے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا نہیں رابعہ، میں گھر پر فون کر کے اپنے کزن سے کہہ دیتی ہوں، وہ مجھے لینے آ جائیں گے۔ کیا میں تمہارا موبائل استعمال؟ ہاں کیوں نہیں۔ رابعہ نے فوراً موبائل اسے تھما دیا۔ شامر انتہائی عجلت میں نکل رہا تھا جب لاؤنج کا فون بج اٹھا۔ وہ خوف زدہ ہو گیا، انتہائی بیزاری سے ہیلو کہا۔ ہیلو، میں لائبہ بات کر رہی ہوں۔ ماؤتھ پیس سے لائبہ کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔ لائبہ اس وقت کہاں سے بات کر رہی تھی؟ شامر نے گھڑی دیکھی جو 11 بجا رہی تھی۔ بولیے کیا کہنا ہے؟ شامر نے انتہائی روکھے لہجے میں کہا۔ لائبہ کی ہمت جواب دینے لگی لیکن وہ اپنی عزت کی بقا کے لیے ایک بار پھر ڈھیٹ بن گئی۔ سنیے، میں اپنی دوست کی شادی میں آئی ہوں، اب آنے کا پرابلم ہو رہا ہے، پلیز بوا سے کہیے مجھے لینے آ جائیں۔ وہ انتہائی لجاجت سے گویا ہوئی۔ بوا لینے آ جائیں؟ شامر حیران سا ہوا۔ بوا تو سبزی لینے تک باہر نہیں جاتی، آپ کو کیسے لینے آئیں گی؟ جی وہ مجبوری ہے، لائبہ بے چارگی سے بولی۔ اچھا ایڈریس بتائیے۔ اس نے جلدی ایڈریس بتایا۔ میں آ رہا ہوں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ لائبہ رابعہ کو خداحافظ کہہ کر باہر اور انتہائی محتاط انداز میں نظروں کو دوڑایا۔ حارث کسی ویٹر کے ساتھ مصروف تھا۔ وہ بہت احتیاط سے باہر کی جانب چل دی کہ حارث کی نظر اس پر نہ پڑے۔ دل میں قرآن آیات کا ورد کرتی ہوئی وہ باہر تک آ گئی اور انتہائی بے چینی سے شامر کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک اس کے دل نے سوال کیا، میں شامر پر کیسے بھروسہ کر رہی ہوں؟ نہیں، شامر حارث جیسا نہیں ہے۔ میں اس کے گھر اتنے دن سے ہوں لیکن اس نے حارث جیسی گھٹیا حرکتیں مجھ سے چھپ کر یہاں آ گئی ہو۔ حارث کی آواز پر وہ اچھل پڑی۔ دیکھو لائبہ، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں واقعی۔ تیز ہارن کی آواز پر دونوں نے چونک کر دیکھا اور شامر کو بیٹھے دیکھ کر اس نے سر پر دوڑ لگا دی۔ شامر انتہائی عجیب نظروں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ لائبہ فوراً فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ حارث شامر کے اس طرح گھورنے پر فوراً اندر چلا گیا۔ حارث کو غائب ہوتے دیکھ کر لائبہ کی جان میں جان آئی۔ اسے لگا کہ اب وہ بالکل محفوظ ہے۔ یکدم کچھ یاد آنے پر اس نے شامر کی طرف دیکھا تو خفیف سی ہوگی۔ آئی ایم سوری شامر صاحب، آپ کو زحمت اپنے حسن کی نمائش کرنے کا بہت شوق ہے؟ انتہائی سرد لہجے میں الفاظ ادا ہوئے۔ جی۔ لائبہ کا منہ کھلا رہ گیا، آنکھیں پوری طرح پھٹ گئیں۔ اس وقت وہ واقعی قاتل لگ رہی تھی۔ شامر کو نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ پھر کچھ کہے بنا وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ لائبہ کے وجود میں نامعلوم سی تھکن اترتی چلی گئی۔ کیا وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے یا محض تفریح کر رہا ہے؟ شامر کے منہ سے انتہائی غیر متوقع الفاظ سن کر وہ چکرا سی گئی۔ پلیز شامر صاحب، مجھ سے اس قسم کی باتیں مت کیجیے، وہ انتہائی عاجزی سے بولی۔ اس وقت اس کے چہرے پر اتنی بے بسی اور کرب تھا کہ شامر کچھ اور کہتے کہتے رک گیا۔ شامر صاحب، میں ایسے انسان سے شادی کرنا تو دور کی بات، اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، لائبہ آہستگی سے بولی۔
لیکن وہ تو کافی پیسے والا ہے۔ شامیر نے نہ جانے یہ کیوں کہا۔ نہیں شامر صاحب، صرف پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ میں شرافت کو اہمیت اور اولیت دیتی ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، اس وقت آپ نے میری بہت بڑی مدد کی ہے، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ گیٹ پر اترتے ہوئے وہ فوراً اندر چلی گئی۔ شامر اس کے اتنے سنجیدہ لہجے سے الجھ گیا۔ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور ہے جو میری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، شامر مستقل سوچے جا رہا تھا۔ لائبہ کے مبہم الفاظ جو اسے باور کرا رہے تھے وہ اس کے لیے غیر یقینی تھا۔ کیا تو وہ اپنا کام ہو جانے کو بے تاب تھی، اور کیا اب اس کے ہاتھ میں کوئی سرا نہیں آ رہا تھا؟ آخر کار وہ تھک کر بیڈ پر ڈھہ گیا اور آنکھیں موند لی، پھر یکدم اپنے بیڈ پر سے اس طرح اچھل کر اٹھا جیسے بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ واٹ نانسنس، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ ایک بار پھر اپنی آنکھیں موندی تو گھبرا کر آنکھیں کھول لیں۔ اوکے شامیر، ریلیکس، وہ اپنے آپ سے کہتا ہوا فریج کی طرف گیا اور 2 گلاس پانی پی کر ریلیکس ہو کر دوبارہ بستر پر آ لیٹا اور بڑے اطمینان سے دوبارہ آنکھیں موند لی۔ واٹ از دس، وہ اچانک چیخ پڑا، نہ جانے آنکھیں بند کرتے ہی لائبہ کا جھلملاتا سراپا کیوں نظر آ رہا تھا۔ شامیر نے اپنے بزنس کی باتیں سوچنا شروع کر دی اور سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ تقریباً دن کے 12 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ یوں ہی کسل مندی سے پڑا رہا، بستر پر پڑا رہا۔ مان اس کا موبائل گنگنا اٹھا۔ اس کے اسسٹنٹ کا فون تھا۔ اوکے امتیاز، میں 1 گھنٹے تک آتا ہوں۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو بوا سبزی کاٹ رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کی نگاہیں لائبہ کو ڈھونڈنے لگیں اور بے ساختہ وہ بوا سے پوچھ بیٹھا، بوا یہ لائبہ کہاں ہے؟ بوا تو جیسے بھری بیٹھی تھی۔ ارے کیا بتاؤں بیٹا، میری تو کوئی بات نہیں سنتی یہ لڑکی، اتنا منع کیا کہ اپنے ضد چھوڑ دے لیکن نہیں، وہ تو سر دھڑ کی بازی لگا رہی ہے اسے حاصل کرنے میں۔ شامیر کے کان یکدم کھڑے ہو گئے۔ کس چیز کو حاصل کرنے میں؟ اس نے اپنا لہجہ سرسری بنا کر کہا۔ ارے بھائی، نوکری حاصل کرنے کا بھوت سوار ہے۔ نوکری؟ شامر بھونچ کا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بوا؟ اور اس دن لان میں تو وہ انتہائی الجھن کا شکار ہو گیا۔ بیٹا شامر، کیا تم یہ گھر بیچ رہے ہو؟ شامر کو نرمی سے بات کرتے دیکھ کر بوا کو ہمت ہوئی تو وہ پوچھ بیٹھی۔ گھر نہیں، لیکن آپ سے کس نے کہا؟ اس نے متعجب ہو کر استفسار کیا۔ بیٹا وہ لائبہ کہہ رہی تھی کہ تم اپنے ماموں سے کہہ رہے تھے۔ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے اسے پوری بات بتا دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ گھر بکنے سے پہلے نوکری مل جائے تاکہ سر چھپانے کا آسرا تو ہو۔ شامر یہ بات سن کر گمسم ہو گیا اور پھر کچھ سوچ کر فون کرنے لگا۔ شامر کا رویہ اگرچہ لائبہ کے ساتھ اتنا اچھا نہیں تھا تو اتنا برا بھی نہیں تھا۔ اب جہاں وہ لائبہ کو دیکھتا تو خاموشی سے نظر انداز کر کے اسے گزر جاتا۔ اب پہلے کی طرح وہ طنز و تحقیر کے ڈونگرے نہ برساتا تھا۔ لائبہ نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ آج صبح سے بوا کو تیز بخار تھا، ڈاکٹر دوائیاں دے کر چلا گیا تھا، لیکن رات کو بخار کی شدت میں اضافہ ہو گیا تو لائبہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ چونکہ دوپہر سے بارش بھی تیز ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ٹیلی فون بھی ڈیڈ پڑا تھا۔ شامر بھی گھر نہیں آیا تھا۔ وہ بے قراری سے جلے پاؤں کی بلی کی طرح کبھی ٹیرس میں آ کر بارش کی شدت کو دیکھتی تو کبھی بوا کا بخار چیک کرتی۔ اسلام آباد میں یہی مسئلہ تھا، آئے دن بارش ہوتی رہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ برابر والے بھٹی صاحب کو بلا دے، لیکن شاید وہ بوا کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ یہی سوچتے وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ شامر آتا دکھائی دیا۔ وہ یکدم اس کی جانب لپکی، لیکن پھر اس کے ذہن میں وہی پرانا بچپن کا واقعہ تازہ ہو گیا جب شامر نے انتہائی نفرت سے اسے سیڑھیوں پر سے دھکیلا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ یہی سوچ کر وہ انتہائی خوفزدہ ہو کر پلٹی، لیکن اس کا دل یکدم اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا بازو شامر کے مضبوط ہاتھ کے شکنجے میں قید تھا۔ شامر اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ لائبہ کا سانس گھٹنے لگا۔ تم مجھ سے اتنی خوفزدہ کیوں رہتی ہو؟ وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولا۔ اس دن تو شامر اپنے ہوش و حواس میں تھا، لیکن آج یہ سوچ کر کہ اس سے سانس لینا تک دشوار ہو رہا تھا، پہلے نفرت میں آ کر اس کو سیڑھیوں سے گرایا تھا اور اب نفرت میں آ کر لائبہ سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگی۔ پلیز شامر مجھے چھوڑ دو، لائبہ گھگیا کر بولی۔ شامر چند ثانیے اس کے اڑے اڑے بدحواس چہرے کو دیکھتا رہا، پھر یکدم چھوڑ کر اسے اندر چلا گیا۔ لائبہ اس کے اقدام پر حیران سی ہو گئی، تھوڑی مطمئن بھی۔ یکایک اس کا ذہن بوا کی طرف چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے آئی۔ سنیے، شامر کے قدم رک گئے۔ وہ بوا کی طبیعت بہت خراب ہے، ٹیلی فون بھی ڈیڈ پڑا ہے ڈاکٹر۔ اوہ ہو، ان کی طبیعت خراب ہو گئی؟ ایک دم پریشان ہو گیا۔ لائبہ شامر کا رد عمل دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئی۔ وہ موبائل پر کسی ڈاکٹر کو فوراً آنے کی تاکید کر رہا تھا، پھر سوئچ آف کر کے لائبہ کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈاکٹر وقاص آ رہے ہیں، میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، وہ تیزی سے کہہ کر مڑ گیا۔ لائبہ بھی اچھی خاصی بھیگ گئی تھی۔ کپڑے بدل کر
بوا کے سرہانے جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے چھینکیں آنے لگی۔ ڈاکٹر وقاص کے ساتھ شامیر کمرے میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر وقاص نے مکمل چیک اپ کرنے کے بعد نمونیا کا اٹیک بتایا۔ اس تمام وقت میں لائبہ کو مسلسل چھینکیں آتی رہیں۔ ڈاکٹر نے بھی کوئی دوا دے دی، لگتا ہے یہ بھی بیمار ہونے کی تیاری کر رہی ہیں۔ شامیر کے نام لہجے اور اپنے لیے اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ ڈاکٹر وقاص ہنستی ہے، یہ 2 گولیاں آپ ایک ساتھ لے لیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ انہوں نے کسی دوائی کا پتہ اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے سوسو کرتے ہوئے تھاما۔ نظر اٹھا کر شامیر کی جانب دیکھا تو وہ انتہائی دلچسپی سے اپنی جانب دیکھتا ہوا پایا۔ اسے سٹ پٹا کر نگاہیں نیچی کر لیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد شامیر دوبارہ کمرے میں آ گیا اور بوا کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لائبہ کو سخت الجھن ہونے لگی۔ یہ اپنے کمرے میں کیوں نہیں جاتے؟ لائبہ دل میں بولی۔ آہستہ آہستہ اس کا خوف اسے پھر لپیٹنے لگا تھا۔ آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں، میں بوا کے پاس بیٹھی ہوں، آخرکار وہ کہہ گئی۔ شامیر نے قدرے چونک کر اسے دیکھا، وہ اسے کچھ کھویا کھویا سا لگا۔ تم بھی مطمئن ہو کر سو جاؤ، بوا ٹھیک ہے، اب صبح ہی اٹھیں گی، وہ نرمی سے کہتا ہوا اٹھا۔ لائبہ کے اوپر حیرت و استعجاب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ شامیر کو ہوا کیا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد بوا کافی بہتر ہو گئی، لیکن لائبہ نے اس بات کو بالآخر تسلیم کر لیا کہ شامیر نے کسی بھی موقع پر اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس کی شرافت کی دل ہی دل میں قائل ہو گئی۔ اس دن وہی موصوفہ دندناتی ہوئی چلی آئی۔ کپڑوں کا بھی وہی حال تھا جو اس دن تھا، بیچارے اپنی بے قدری پر آنسو بہا رہے تھے۔ لائبہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، اسی دم شامیر سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ اوہ ہیلو شامیر! وہ ایک ادا سے اس کی جانب بڑھی۔ شامیر اسے اچانک دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ٹینا تم کیا مصروف ہو آج کل؟ نہ فون پر بات کرتے ہو نہ ملتے ہو، میں نے سوچا میں خود مل آؤں۔ وہ کافی بے تکلفی سے اس کا بازو پکڑے کہہ رہی تھی۔ شامیر نے بے ساختہ لائبہ کی جانب دیکھا، وہ بھی اسی جانب دیکھ رہی تھی۔ نظروں کا تصادم اچانک ہوا۔ لائبہ نے ہڑبڑا کر نگاہوں کا رخ ٹی وی کی جانب کر لیا۔ دل نہ جانے کیوں زور زور دھڑک رہا تھا۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ شامیر اسے لے کر باہر چلا گیا۔ لائبہ نے رکی ہوئی سانسیں بحال کی۔ یکدم اسے اپنا وجود خالی خالی سا لگنے لگا۔ ڈھیر اداسی اس کے رگوں پے میں سرایت کر گئی۔ وہ کیوں چلا گیا؟ دل کے اس سوال پر وہ بری طرح چونک گئی۔ چلا گیا تو چلا گیا، میری بلا سے بھاڑ میں جائے۔ اس نے اپنے آپ کو سرزنش کی، پھر پوری توجہ ٹی وی پر جانب لگا دی، لیکن کہیں کچھ چبھن سی تھی۔ رات کے دوسرے پہر اسے سخت پیاس محسوس ہوئی۔ وہ پانی پینے لاؤنج میں آئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ شامیر لاؤنج کے کارپیٹ پر اوندا لیٹا تھا۔ اسے یکدم بے تحاشا غصہ آیا۔ پانی پی کر آئی تو وہ ہنوز یوں ہی پڑا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب چلی گئی، نہ جانے کسی خیال کے تحت وہ رک گئی۔ اس نے ایک بار پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ یکدم اس کی نگاہ زمین پر پڑے گلدان کی طرف گئی۔ یہ تو ٹیبل پر تھا۔ کچھ سوچ کر وہ تیر کی تیزی سے اس کے قریب آئی اور اسے کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کیا تو اس کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ شامیر کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا جو اس کی شرٹ کی آستینوں اور گریبان میں جذب ہو رہا تھا، اور جسم بھٹی کی مانند جل رہا تھا۔ او میرے خدایا، اب کیا کروں؟ اس افتاد پر وہ بری طرح گھبرا گئی۔ بوا کو اٹھانا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ ان کی نیند بہت پکی ہوتی تھی۔ وہ جلدی سے وہیں فرسٹ ایڈ باکس لے آئی اور ڈیٹول سے زخم صاف کر کے پٹی باندھ دی۔ شکر تھا کہ زخم اتنا گہرا نہیں تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھی۔ تھوڑی دیر بعد شامیر ذرا سا کسمسایا۔ لائبہ کی اب جان میں جان آئی۔ اسے اٹھانے کے لیے وہ آہستہ آہستہ اسے آوازیں دینے لگی۔ شامیر نے بڑی دقتوں سے آنکھیں کھولی تو لائبہ کو اپنی جانب جھکا ہوا پایا، جس کی شکل سے پریشانی حویدہ تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر لائبہ نے فوراً پوچھا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ لائبہ سمجھی کہ ابھی تک بے ہوشی کے زیر اثر ہے۔ چلیے پلیز اپنے روم میں چلیے۔ وہ اسے سہارا دے کر اٹھانے کی تگدو کرنے لگی۔ کیا وہ دھان پان سی لڑکی، اور کہاں وہ فولادی جسم؟ وہ اسے 1 انچ بھی نہ ہلا سکی۔ شامیر خود کوشش کر کے اٹھا۔ لائبہ نے اسے بھرپور سہارا دے کر بیڈ پر پہنچایا۔ اس تمام وقت میں وہ بے حال ہو گئی۔ بیڈ پر لٹا کر اس پر کمبل ڈالا، تب شامیر گویا ہوا۔ تم جانتی ہو کہ میں کیسا آدمی ہوں، پھر بھی تم اتنی رات کو میرے کمرے میں آ کر میری سیوا کر رہی ہو۔ لائبہ مسکرا کر بولی۔ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ اس وقت کمزور اور بے بس ہیں۔ شامیر اس کی بچکانہ بات پر بے اختیار مسکرا دیا۔ اس جیسے شخص کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ وہ اس پھول جیسی لڑکی کو ایک لمحے میں زیر کر سکتا تھا۔
صبح ہونے میں 2 گھنٹے باقی ہیں، میں صبح ہی ڈاکٹر۔ کہتے کہتے لائبہ نے اس کی جانب دیکھا تو زبان تالو سے چپک گئی۔ شامر اسے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ہوس اور بھوک نہیں تھی، بلکہ احترام تھا، ایک انوکھا سا احساس تھا جسے وہ اچھی طرح نہیں سمجھ سکی۔ میں چلتی ہوں، وہ فوراً کمرے سے نکل گئی، پھر وہ سو نہ سکی۔ شامر کی آنکھیں اسے بار بار ڈسٹرب کر رہی تھی۔ صبح ڈاکٹر نے شامر کو آ کر چیک کر لیا، اب وہ پرسکون نیند سو رہا تھا، لائبہ کو بے سکون کر کے۔ ایک عجیب سی بے چینی اور بے قراری اس کی نس نس میں اتر رہی تھی، جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ 2 دن بعد شامر بھلا چنگا ہو گیا، لیکن لائبہ پر وہی کیفیت طاری رہی۔ بوا، پرسوں رات کی فلائٹ سے میں آسٹریلیا واپس جا رہا ہوں۔ لائبہ جو لاؤنج پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی یکدم ساکت سی ہو گئی۔ دل کا اضطراب مزید بڑھ گیا۔ لیکن کیوں؟ مجھے تو خوش ہونا چاہیے، وہ جا رہا ہے، میں یہی تو چاہتی تھی، لیکن… اور یہ گھر کے کاغذات ہیں، یہ گھر لائبہ کے نام ہے۔ شامر کی آخری بات پر وہ بھونچ کر رہ گئی، انتہائی الجھی نگاہوں سے شامر کو دیکھنے لگی۔ شامر اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ یہ گھر میں نے آپ کے نام کر دیا ہے کیونکہ اس گھر پر آپ کا حق ہے، لیکن میں یہ کیسے لے سکتی ہوں؟ بڑی دقتوں کے بعد وہ گویا ہوئی۔ بوا بھی بہت حیران تھی۔ لائبہ، اس بات کا احساس مجھے کافی دیر میں ہوا کہ میں نے آپ دونوں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ سمن مام کا میں گناہ گار ہوں، لیکن میں کیا کرتا؟ میرے ماموں اور خالہ نے سمن مام اور آپ کے خلاف میرے کچے اور کم عمر دماغ میں جو زہر انڈیلا تھا وہ بہت طاقتور تھا۔ بوا خاموشی سے اٹھ گئی، کیونکہ یہ لائبہ اور شامر کا ذاتی معاملہ تھا۔ مجھے آپ سے انتہائی نفرت ہونے لگی۔ میرے ماموں نے کہا تھا کہ آپ پاپا کی محبت مجھ سے چھین لیں گی، اور میں تو ہمیشہ سے پیار کا بھوکا تھا۔ یہ بات مجھے قطعاً گوارا نہ ہوئی کہ بعد میں جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پاپا ساری جائیداد آپ کے نام کر دیں گے، اور جب آپ کو پاپا ذرا سی بھی اہمیت دیتے تھے تو میں غصے سے پاگل ہو جاتا تھا۔ آج انکشافات کا دن تھا۔ لائبہ حیرت زدہ بیٹھی انہماک سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر ان دونوں کی ڈیتھ کے بعد میں آسٹریلیا ماموں کے پاس چلا گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہاں زندگی کا دوسرا رخ میں نے دیکھا۔ شامر آہستگی سے دوبارہ گویا ہوا۔ والدین کی کمی کی بدولت میں کلبوں میں جانے لگا، اور لڑکیاں میری دولت اور پرسنالٹی کی وجہ سے خود ہی میرے قریب آ جاتی۔ اس تمام عرصے میں آپ کو بالکل فراموش کر چکا تھا، اور اب بھی آپ اور یہ گھر مجھے یاد نہ آتے، اور میں وہاں یوں ہی برباد ہوتا جب اچانک مجھے بزنس کے سلسلے میں پاکستان آنا پڑا، اور پھر خالہ اور ماموں نے مجھے بہت کچھ باور کرایا۔ وہ یکدم چپ ہو گیا۔ لائبہ کو آگے سننے کی بے چینی ہونے لگی۔ انہوں نے کہا، شامر ہچکچا کر بولا، لائبہ تمہیں پھنسانے اور رجھانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی تاکہ وہ تمہارے گھر اور جائیداد پر قبضہ کر لے، اپنی ماں کی طرح۔ لائبہ نے انتہائی اذیت محسوس کر کے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ ایسا لگ رہا تھا اس کی روح کو کوئی تیز آلی سے کاٹ رہا ہے۔ لیکن لائبہ، شامر دوبارہ بولا، لیکن جب میرا تم سے سامنا ہوا، وہ اچانک تم پہ اتر آیا، تو پہلے پہل مجھے لگا کہ تم محض معصوم اور سادہ بندے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ تم بھی عام لڑکیوں کی طرح اپنی بے نیازی سے مجھے امپریس کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لائبہ کو شامر کے الفاظ سخت برے لگے، لیکن اس دن میں چونک گیا جب کالج سے واپسی پر میں نے تمہیں لفٹ دی تھی، اور ٹینا کی حرکت پر تمہاری حالت قہر ہو گئی جو مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ وہ سین یاد آتے ہی لائبہ ایک بار پھر شرم سے گڑنے لگی۔ اور اس رات جب تم نے فون کر کے کہا تھا کہ بوا کو بھیج دی اور میں تمہیں لینے پہنچا، تو حارث کو اور تمہیں اکیلے کھڑے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ نہ جانے کیوں پھر میں نے سوچا کہ حارث اچھا لڑکا ہے، شاید تم… لائبہ نے اسے انتہائی خشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ آئی ایم سوری لائبہ، لیکن میں اس وقت اپنے دل کی باتیں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تمہیں برا تو لگ رہا ہوگا، لیکن یہی سچائی ہے۔ وہ ندامت سے بولا، اس دن لان میں تمہاری اور بوا کی ادھوری باتیں سنی تو سمجھا کہ تم یہ گھر حاصل کرنا چاہتی ہو، لیکن جب بوا نے بتایا کہ تم نوکری حاصل کرنے کے لیے ماری ماری پھر رہی ہو اور میرے تمام اندازے تمہارے لیے غلط ثابت ہوئے، تو یقین کرو لائبہ، اس دن میں اپنی نگاہوں سے گر گیا۔ میں بہت زیادہ شرمندہ اور پشیمان تھا۔ حارث کے مطابق تمہارے خیالات سن کر میں بہت کچھ سمجھ گیا، اور پھر میں نے حارث کو ملنے کے لیے بلایا۔ حارث کو؟ مگر کیوں؟ لائبہ نے فوراً پوچھا۔ اس کو سبق سکھانے کے لیے، اور ایسا سبق سکھایا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ یہ سن کر لائبہ کے اندر ٹھنڈک سی اتر گئی۔ کیا واقعی حارث کی غلیظ اور ناپاک نگاہوں سے شامر نے اسے بچایا تھا؟ میں اچھی طرح سے جان گیا تھا کہ تم ان لڑکیوں سے قطعی مختلف ہو جو دولت اور روشن مستقبل کی خاطر اپنی خودداری اور انا کو گروی رکھ دیتی ہیں، اپنی نسوانیت کی قیمت لگاتی ہیں اور عزت و وقار کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیتی ہیں۔
ماموں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ تمہیں اپنی ذہانت اور خود اعتمادی سے ضرور امپریس کرے گی، لیکن تم تو مجھ سے بہت خوفزدہ رہتی تھی، حالانکہ میں اتنا خوفناک تو نہیں ہوں۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنس دیا۔ میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے بہت خائف رہتی ہو، کیونکہ تم ایک جلا صرف دیو کے گھر میں جو رہ رہی تھی۔ یہ بات سن کر وہ خفیف سی ہو گئی۔ یہ بات تو اس نے بوا سے کہی تھی، اور پھر اس رات جب تم سیڑھیوں پر بدحواسی کھڑی تھی، جو تھوڑا بہت سکون تھا وہ سب بھی لے گئی۔ لائبہ اس اچانک انکشاف سے چکرا گئی۔ نہ جانے کب میرے دل نے تمہیں میری زیست کا آرزو بنا دیا، اور جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو یقین کرو میں نے اس وقت سے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا۔ اور ٹینا کو لائبہ کی زبان سے بے ساختہ پھسل گیا۔ فوراً اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی، لیکن تین کمار سے نکل چکا تھا۔ شامر کہکہا مار کر ہنستا چلا گیا۔ ہاں، ٹینا سے بھی بد دل ہو گیا۔ ویسے میں اسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا، وہ خود مجھے۔ لائبہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لائبہ، سمن مام بھی گریٹ تھی۔ انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں میری پرورش کی، لیکن یہ ان کے تھوڑے عرصے کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ بے شک میں نے لڑکیوں سے دوستی رکھی، لیکن اخلاقی حدود کبھی پار نہیں کی۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ لائبہ، پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے قابل نہیں، لیکن خیر اس بات کے کہنے کا کیا فائدہ جب میں تمہاری قابل ہی نہیں ہوں۔ تم بہت اچھی ہو۔ لائبہ بے چین سی ہو گئی، دل کچھ سننے کی تمنا کرنے لگا۔ لائبہ، ہمیشہ خوش رہنا، اور ہو سکے تو اس جلا صفت دیو کو معاف کر دینا۔ ان الفاظ نے لائبہ کے دل کو چھید ڈالا۔ اور یہ کاغذات تم رکھ لو، تمہیں سمن مام کی قسم ہے۔ وہ خاموش رہی، اور ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹا، مرد کو کبھی اتنا کمزور مت سمجھنا کہ ذرا سے بخار میں اس کی طاقت سلب ہو جائے، اور خاص طور پر میرے جیسے مرد کو۔ وہ مسکراتے ہوئے چلتا بنا۔ لائبہ اپنی جگہ کٹ سی گئی۔ میں کیا کروں؟ کیسے شامر کو بتاؤں کہ میں بھی اسے؟ یہ خیال آتے ہی اسے شرم سی آ گئی۔ کچا کہ وہ شامر سے کچھ کہتی، وہ بھی ایک نمبر کا جاہل اور بیوقوف ہے۔ مجھے احمق اور بیوقوف کہتا ہے، اور خود نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ لائبہ، بوا کمرے میں داخل ہوئیں۔ بیٹی، تم شامر کو روک لو۔ بوا کے منہ سے اس قدر غیر متوقع الفاظ سن کر لائبہ حیران رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں بوا آپ؟ ہاں بیٹا، مجھے پتہ ہے کہ تم بھی یہی چاہتی ہو، اور وہ بھی یہی چاہتا ہے، تم اسے روک لو۔ بوا کی بات سن کر اسے بے تحاشا شرم آ گئی۔ لیکن بوا، دیر مت کرو ورنہ تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی بیٹی۔ یہ سن کر وہ لرز سی گئی۔ رات کو وہ شامر کے کمرے کی جانب گئی۔ دروازہ نوک کر کے وہ اندر آئی۔ وہ اندر تو آ گئی، لیکن اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ آپ نے سب پیکنگ کر لی؟ شامر کو وہ کچھ کنفیوز سی لگی۔ شامر اس کے سوال پر یکدم بجھ سا کیا۔ انتہائی مختصر جواب ملا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کی تمیز چادر تن گئی۔ کمرے کی کھڑکی سے جھانکتا چاند اور اس کی چاندنی بڑی بے قراری سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ شامر کو جانے سے روک دے۔ کمرے کے در و دیوار خاموشی سے التجا کر رہے تھے، اور التجا تو شامر کا ایک ایک انگ کر رہا تھا کہ صرف ایک بار وہ کہہ دے کہ مت جاؤ شامر، میں تمہارے بنا ادھوری ہوں، مجھے مکمل کر دو، مجھے یوں مت چھوڑ کر جاؤ۔ اور یہاں لائبہ کو کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اوکے لائبہ، مجھے اب نکلنا چاہیے، شامر نے مایوس ہو کر کہا۔ آسمان کے سینے پر چمکتے ستاروں کو لائبہ کی بزدلی پر غصہ آنے لگا۔ شامر، کیا آپ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ ہاں بولو لائبہ، شامر نے اس کی ہمت بندھائی۔ کیا آپ کا جانا بہت ضروری ہے؟ وہ جلدی سے کہہ گئی۔ شامر کے اندر یکدم ٹھنڈک ہی ٹھنڈک پھیل گئی۔ کیا مطلب ہے؟ سمجھا نہیں۔ اب شامر ہلکا پھلکا ہو کر اسے تنگ کرنے لگا۔ میرا مطلب ہے کہ… ہاں کیا مطلب ہے؟ وہ شوق نگاہوں سے لائبہ کو تک رہا تھا۔ وہ دراصل بوا کہہ رہی تھی آپ یہاں رک جائیے۔ بہت اٹک اٹک کر اس نے انتہائی بونگی سی تعویل پیش کی۔ اچھا، اس نے اچھا کو کافی لمبا کھینچا، تو پھر بوا کو مجھے روکنا چاہیے تھا۔ وہ اسے زج کر کے بہت لطف لے رہا تھا، ادھر لائبہ کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اچھا تو پھر آپ جائیں۔ حد ہو گئی، یہ سمجھ ہی نہیں رہے، بھاڑ میں جائیں۔ لائبہ غصے سے دل ہی دل میں بولی۔ جانے کو پلٹی تو یکدم شامر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور قریب آ کر بولا، دل سے روک رہی ہو؟ لائبہ بہت جھنجھلائی ہوئی تھی، روانی میں بے اختیار سر اس بات میں ہلا دیا، پھر فوراً سٹپٹا بھی گئی۔ شامر کو دیکھ کر اس کی ساری شرارت سمجھ میں آ گئی۔ آپ انتہائی خراب انسان ہیں، وہ برا مان کر بولی۔ شامر زور سے ہنس پڑا۔ اچھا، لیکن اب اس خراب انسان کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنی ہے؟ بولو لائبہ، اس جلاد صرف دیو کے ساتھ زندگی گزارو گی؟ وہ انتہائی مخمور لہجے میں بولا۔ میں ذرا بوا کو دیکھ لوں۔ وہ بھاگنے لگی۔ لائبہ، تم نے میری زیادتیوں کو معاف تو کر دیا نا؟ شامر سنجیدہ ہو گیا۔ اوفو، معاف تو کر دیا، تبھی تو یہاں کھڑی ہوں، وہ جھنجھلا کر بولی۔
اچھا تو پھر مجھے یقین کر لینے دو۔ اور اچانک چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے وہ اس کے بالکل قریب آ گیا۔ لائبہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ ارے کیا ہوا؟ شامر یکدم معصوم بن گیا، پھر اس کے ماتھے پر لگے نشان کو دیکھنے لگا۔ یہ زخم میں نے تم کو لگایا تھا، اس پر مرہم لگا رہا ہوں۔ وہ اس پر تھوڑا جھکا۔ لائبہ نے اسے پوری طاقت سے دھکیلا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ وہ یہ کہتی یہ جا وہ جا شامر زور سے ہنس دیا اور ٹیرس پر آ کر آسمان پر سجے چاند اور ستاروں کی کہکشاں کو دیکھنے لگا جو ان دونوں کے ملن میں خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اور کمرے میں بیٹھی لائبہ اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ شامر اس کی زیست کی اولین آرزو ہے۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ میں آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار کروں گی۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔